बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की रात कुछ भी हो या फिर कोई मामूली सा वाक़या भी हो तो इंसान को उम्र भर याद रहता है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया, कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश दूध पिएंगी? मैंने कहा हाँ। उसने बड़ी चाव और लगाव से मुझसे पूछा तो मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझी थी कि ये बच्चा होगा, या तो मेरा देवर होगा या मेरे शौहर का कोई जानने वाला। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दूध लेकर आया तो उसकी ज़ुबान, बोल चाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाज़ा कर चुकी थी कि वो इस घर का ख़ानदानी नौकर है। मेरी अम्मा ने भी मुझे कहा था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे नौकर फिरेंगे। अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा से उलझन रहती थी। हमारे अपने घर में भी एक काम वाली आती थी। उससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम निपटाने आता था। उसे अब्बा ही लाए थे। जब हम लोग बड़े हुए तो अम्मा ने उसे कहकर हटा दिया था। लेकिन अब मैं फिर एक ऐसे घर में आ गई थी जहाँ पर मर्द नौकर थे, और ये तो छोटा बच्चा था, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा, 15, 16, 17 साल का होगा, तो मैं इसे इस घर से भेज दूँगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज़्यादा मामलात का पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती हूँ, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर कमरे में आए। मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में कोई तवक्के नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं आम शौहरों जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुमने मेरी माँ जी की हर बात माननी है। माँ जी नौकरों पर सख्ती नहीं करती, वो बहुत ही नरम दिल हैं। उनकी नरम दिली से अक्सर हम भी तंग पड़ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की फ़र्द हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी सख्ती मत करना। लेकिन नौकर तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही नहीं करेंगे, बस तुम उन्हें झिड़कना मत। अम्मा का कहना है कि इन लोगों की बददुआ बहुत जल्दी लगती है, इसलिए कभी भी ना ही इनसे कोई बदतमीज़ी की जाए और ना कोई ऐसी बात कि इनका दिल दुखे। मैंने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई थी। जाहिर है मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। फिर मुझसे कहने लगे कि तुम दूध पीकर सो जाओ, मुझे फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज इन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊँगा। 2-3 बजे आऊँगा, तब तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाना। मैं आसिर से कह दूँगा कि अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा देगा। आसिर, मैंने अपने शौहर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो कौन है? मेरे मुंह से पहला लफ्ज़ यही निकला था, अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था, वो छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और बेहतरीन खिदमतगार है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर बच्चा समझना। तुम्हारी इतनी खिदमत करेगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा था कि मेरी बीवी के लिए आज़िर को रख दें, ताकि वो काम करे और मेरी बीवी को कोई मसला भी ना हो। मैं तुम्हारे किरदार के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बड़े बड़े आदमियों से नफ़रत है, इसलिए ये छोटा बच्चा रखा है ताकि तुम इसके साथ कभी डरो नहीं या कभी खुद को गैर महफूज तस्वुर न करो। मैंने अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया। वो तो चले गए, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। क्या इस घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे? मेरा शौहर क्या मुझसे बात नहीं करेगा? मेरे दिल में हज़ारों ख्यालात आ रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर दरवाज़ा अचानक खुला। मैं हैरान हो गई कि मैंने तो दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली। फिर यह दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे सामने 10 साला नौकर आज़िर खड़ा था और उसके हाथ में दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, ये क्या? तुमने दरवाजे की चाबी से क्यों खोला? क्या तुमने देखा नहीं कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम अज़ कम तुम्हें पूछ कर आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है। आते हुए तुम्हें दस्तक देनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उसे गुस्से से कहा तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मालकिन माफ़ कर दें, लेकिन दरअसल मुझे गलत फहमी हुई है। आपसे पहले ये कमरा छोटी बीबी का हुआ करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि बाज़ औक़ात मुझे इतनी सुस्ती होती है कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल नहीं सकती। तुम बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे कावा वगैरह ला कर दिया करो।
تو بس میں تو چھوٹی بیوی کے خیالوں میں آپ کے کمرے میں بھی ایسے ہی آ گیا، مجھے معاف کر دیں جی۔ اس نے بڑی اداؤں سے مجھ سے معافی مانگی۔ میں بھی سمجھ گئی کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میری نند پہلے بہت زیادہ نخرے والی اور سست ہوئی ہو، تو نوکر کو اسی طرح کمرے کا دروازہ خود کھول کر آنا پڑتا ہوگا۔ لیکن میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہ تک ضرور جاؤں گی اور اس نوکر کی حرکتوں پر شروع سے ہی نظر رکھوں گی۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے سوچا کہ آپ کا حال احوال پوچھ لوں، اور اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی بتا دیں۔ میں رات دیر تک جاگتا رہتا ہوں، اس حویلی کے سارے نوکر سو جاتے ہیں، بس میں ہی جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تم میرے کمرے سے جاؤ اور دوبارہ اسے دروازہ مت کھولنا۔ جی بہتر۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا چلا گیا۔ میں اس کی باتوں سے متاثر بھی ہوئی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اسے کتنی زیادہ تمیز ہے کہ مجھ سے کوئی فالتو بات نہیں کی، ورنہ کوئی اور لڑکا ہوتا تو نہ جانے میری تعریف کرنے بیٹھ جاتا، لیکن یہ نوکر ہو کر بھی اتنا سلیقہ مند تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میں ابھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی کہ میری نظر ایک سفید رنگ کے رومال پر پڑی۔ وہ رومال ایک شاپر کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ شاپر اور رومال دونوں ہی دروازے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابھی رکھا گیا ہو، کیونکہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی تب کسی ایسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب رومال اور شاپر دیکھ کر مجھے لگا جیسے یہ سارا کچھ عاجز نے ہی رکھا ہو۔ کیا اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ لیکن اس نوکر کی مجھ سے کیا توقعات اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اسے مجھ سے کیا غرض ہوگی؟ میں نے یہی بات دل میں سوچی، شاپر اٹھا کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اگر شاپر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو خواہ میں بدنام ہوگی، ہو سکتا ہے حاضر ہو، لیکن میں نے شاپر پہلے الماری کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ میری ساس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بیٹی، مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک تمہارا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا، حالانکہ اسے ابھی تک یہاں ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اسے کمرے میں روک کر رکھتی۔ ماں جی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے شوہر کو پہلے ہی دن پابند کرنا شروع کروں۔ آئندہ سے وہی ہوگا جیسا آپ کہیں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں، لیکن ان کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ بیٹی، ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن بس سمجھو کہ اسے راز ہی رکھنا۔ ابھی یہ بات کرنے کا وقت نہیں، بس تمہیں اتنا کہوں گی کہ تم محتاط رہنا، اور اگر تمہارا شوہر تم سے دور بھی ہو تو تم خود اس کے قریب جانا۔ عورت کو اپنی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوتی ہے۔ اب میں نے اپنا جوان بیٹا تمہیں دے دیا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں عجیب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری ساس بڑی پہیلیاں بجھوا رہی تھیں، جبکہ مجھے ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر سے میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری نظر دودھ کے گلاس پر پڑی۔ میں نے اسے فوراً سے اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ مجھے ابھی سخت پیاس لگ رہی تھی، کسی سے پانی بھی مانگ نہیں سکتی تھی۔ دودھ پی کر میرا پیٹ بھر گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب مجھے اپنے کمرے میں کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ اس وقت کون آ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے دیکھا تو سامنے عاذر کھڑا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے پوچھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رات کے 2 بجے میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ ڈر گیا، کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا، بڑی مالکن، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں یہاں پر اپنی ایک بہت ہی ضروری چیز بھول گیا تھا۔ اگر میں نے وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے دیکھی ہو تو آپ بتا دیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا چیز تم نے یہاں رکھ دی؟ ایک شاپر اور ایک رومال تھا جی۔ تھا تو وہ آپ کو دینا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں اور گرا دیا، اور اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور دوبارہ کے بعد وہ میرے کمرے میں اس طرح نہ آئے۔ جاتے جاتے اس نے دودھ کا وہ گلاس بھی لے لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رومال اور وہ شاپر نکال کر دیکھوں کہ اس میں تھا کیا، جس کے بارے میں وہ اتنی زیادہ جلدی مچا رہا تھا، اور اسے خوف بھی انتہا کا تھا۔ میں نے اسے تسلی دے دی تھی، لیکن میرے دل میں اس شاپر اور رومال کے لیے بے انتہا تجسس تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور اس بار لاک لگانے کی بجائے کنڈی لگا دی۔ پھر کمرے کی روشنی جلائی اور رومال اور شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔
اندر سے جو چیز نکلی وہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ میں نے اس چھوٹے بچے سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چیز شاپر میں رکھ کر بہانے سے مجھے دے گا۔ اب میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، آخر یہ کس کی حرکت تھی؟ کیونکہ اگر میں لاکھ اس بچے پر غصہ کروں، شک بھی کروں اور یہ یقین کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اسی نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ایک بڑا ہی کر سکتا تھا، ایک ایسا انسان جو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہو۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اب اس نوکر عاصر سے بنا کر رکھوں گی، کبھی بھی اسے ڈانٹوں گی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس کی وجہ سے یہ مجھ سے دور چلا جائے اور مجھ سے بدلے میں باتیں چھپانے لگے۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے اسے 500 روپے ہاتھ میں رکھ کر کہا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ بولا، مالکن۔ میں نے اس کا لفظ آدھے میں ہی پکڑ لیا۔ مالکن نہیں، تم مجھے آپ ہی کہا کرو۔ اب میں تمہاری مالکن نہیں بلکہ بڑی بہن ہوں۔ کل شاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رومال، کیا آپ کو پسند آیا؟ اس کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، خاص کر میں اپنے شوہر کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، بالکل، مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے، لیکن آئندہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپانا نہیں۔ کوئی تم سے میرے بارے میں اگر بات کرے تو تم مجھے لازمی بتاؤ گے۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ یہ کسی غریب کو دے دیں تو بہتر ہوگا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اس میں خودداری اور غیرت بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ غرور بھی تھا۔ وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، لگتا تھا جیسے ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا ہے اور کسی بھی طور مجھ سے پیسے وغیرہ نہیں لینا چاہتا، اس میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات پر خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن دل میں بہت سارے سوالات تھے جو اٹھ رہے تھے، پر اپنی شوہر کے ہوتے ہوئے میں یہ بات کسی سے کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں میکے جا کر یہ بات اپنی امی کے سامنے رکھوں، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے ضرور اس بات پر رہنمائی کریں گی کہ یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے، کیونکہ اس چھوٹے بچے پر تو میں شک بالکل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے سارا معاملہ امی کو بتایا تو امی بھی پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں، بیٹی، تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر یہ بات تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی تو وہ تمہارے کردار کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ہم نے تمہاری اچھے سے تربیت نہیں کی، اور یہ کہ تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ اللہ نہ کرے امی جان، میں تو اپنے شوہر کے علاوہ دل میں کسی اور کا خیال بھی نہیں لاتی، تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی؟ ایسا گمان کرنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کو تو یقین آ گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راز جیسے ہی میرے شوہر کو پتہ چلے گا وہ ضرور مجھ سے تفتیش کرے گا۔ وہ شاپر اور رومال میں نے امی کو ہی دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا، اور خاص کر اس عاذر پر نظر رکھنے کا جسے میں ایک بس 10 سالہ نوکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میری غلطی نکلی۔ خیر، جب میں دوبارہ سسرال آئی تو میرا شوہر میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر انتظار سے زیادہ بے چینی اور غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ تم کہاں گئی تھیں اور کیوں گئی تھیں؟ ان کی بات سن کر میں نے آرام سے جواب دیا کہ میں صرف اپنی امی کی طرف گئی تھی۔ امی کے ساتھ گئی تھیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا تمہیں، آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی باہر مت نکالنا۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک دم اتنا بدل جائے گا، لیکن ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ تو ہوا ہے۔ وہ مجھ سے یا تو خفا تھے یا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے۔ اتنے میں میری ساس کی آواز آ گئی، مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی، اچھا سا کھانا تیار کر لو، آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئیں گے، اور ہاں، یاد رکھنا ان کے سامنے تم نے بہت ہی زیادہ ادب اور احترام سے اپنے شوہر کو پکارنا ہے، یوں یار وار کہہ کر اپنے شوہر کو نہیں پکارنا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، وہ بے فکر ہو جائیں۔ پر میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ایک کالی سی چادر اٹھا رکھی تھی اور وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ دیکھتے ہی ڈر گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج تم مہمانوں کے سامنے یہ اوڑھ کر آؤ گی۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم سب کے سامنے سج سور کر آنا چاہتی ہو؟ کیا تم سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن نئی نویلی دلہنیں تو ہمیشہ تیار ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا ہی پہناوا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے تھے،
لیکن مکمل خوشی ان کے چہرے سے غائب تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جس کے بارے میں ابھی انہیں یقین مکمل نہیں اور وہ شک بھی کر رہے ہیں۔ خیر، میں نے صبر و تحمل سے کام لینا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے وہی چادر اوڑھنے کا کہا، حالانکہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے صرف مذاق کر رہے ہیں۔ دعوت میں کون کون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کے تاثرات بدل گئے اور بولے، جو بھی آ رہا ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، چاہے تم عورتوں سے ملو یا مردوں سے، تمہارے پہناوے میں کوئی فرق نہ آئے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے مہمانوں کا اندازہ ہو جائے۔ میں اپنی بات کر کے تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مہمان آ گئے۔ 1 گھنٹے بعد جب میں نے کھانا لگایا تو مہمانوں میں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے آدمی بھی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن اپنے شوہر کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی، نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتا نہیں رکھی تھی کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اور کیا لگتے ہیں۔ سو میں خاموشی سے دعوت کا کھانا کھا بھی رہی تھی اور مہمانوں سے بھی پوچھ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کچن میں آئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے میرے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے غصے سے پوچھا تو ہنس کر بولے، یعنی کہ تمہیں سب پتہ ہے لیکن تم انجان بننے کی اداکاری کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی کسی گنہگار کو یا بے وفا کو معاف نہیں کرتا، اور اگر جس دن مجھے سچ سمجھ آ جائے گا اس دن تو میں تمہارے چہرے پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ ابھی تمہیں فی الحال میں شک کا فائدہ دے رہا ہوں، جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی اس دن میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب میرے کردار میں کوئی خرابی ہے نہیں تو مجھے خواہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے امی کو بھی یہی بات بتائی تو امی کہنے لگیں کہ بیٹا، یہ بات اتنی آسان جتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو تم سے چھپایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اپنی شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی سے ایسی دل دکھانے والی باتیں نہیں کرتا، اور وہ بھی میرے داماد جیسا بچہ جو کہ انتہائی شریف النفس ہے۔ ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہوں گے۔ تم اپنے کمرے میں غور سے دیکھو، کوئی ایسی چیز، کوئی نشانے ملے تو مجھے بتانا، میں باقی تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اماں کی بات سے مجھے وہ شوپر اور رومال والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس رومال اور شوپر کو اپنے شوہر کو دے دوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کسی نے مجھے عازر کے ذریعے بھجوایا تھا، لیکن پھر سوچا کہ خواہ ایک نیا قصہ سامنے آ جائے گا۔ اسی شام عازر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آپی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو بے شک آپ جا کر بڑے بھیا سے پوچھ لینا، لیکن فی الحال کے لیے آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کیوں باہر لے کر جاؤ گے عازر؟ تمہیں تو خود کچھ نہیں پتا، تم ایک چھوٹے بچے ہو۔ عازر میری بات سن کر ہنس پڑا، نہیں، میں تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، باہر بڑے بھیا کھڑے ہیں نا، وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑے بھیا یعنی میرے شوہر؟ ہاں ہاں آپی، میں انہی کو تو بڑے بھیا کہتا ہوں، وہ کار میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس عازر کی بات سن کر کچھ سمجھی نہیں تھی، پریشان بھی تھی اور شک میں بھی پڑ گئی۔ میں نے اپنی ساس سے جا کر پوچھا کہ عازر نے مجھے کہا ہے کہ باہر میرا شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑا ہے، کیا واقعی میں انہوں نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ میں نے تو باہر جا کر نہیں دیکھا۔ عازر بچہ ہے، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، آپ جا کر ایک بار باہر دیکھ آئیں۔ ہماری بات سنتے ہی عازر باہر کی طرف بھاگا۔ میری ساس جب باہر گئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت سخت حیران ہوئی، اب مجھے عازر پر پکا شک پڑ چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ چھت پر چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ آج میں عازر سے دو ہاتھ کیوں نہ کر لوں، روز روز شک کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ آج میں اسے ایک بار کمرے میں بند کر کے ساری تفتیش مکمل کر لوں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، بہانے سے اسے اسٹور روم میں بلایا کہ مجھے کچھ چیزیں اوپر رکھنی ہیں، پھر اسے اسٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے کمرے کو تالا لگا دیا۔ عازر وہیں پر دروازہ پیٹتا رہ گیا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا دل بھی کمزور تھا، لیکن مجھے بھی اپنے کردار پر کوئی سیاہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ باہر والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اندر سے بند کر دیا۔
आज़िर से जाली वाला दरवाज़ा खोलकर पूछा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, फिर चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम यहीं पर सड़ कर मर जाओगे। वो छोटा बच्चा था, कब तक ये बात छुपा सकता था भला। मुझसे कहने लगा कि मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भैया के एक दोस्त हैं, इन्होंने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई थी कि वो उसकी बीवी को अपने जाल में फांस कर रहेंगे। ये बातें मैं सुन भी रहा था। बड़े भैया को ये बात बहुत बुरी भी लगी थी, उन्होंने उससे दोस्ती भी ख़त्म कर ली। लेकिन वो आदमी वो मुझे पैसे देने लगा, कहने लगा कि तुम जाकर भाभी को ये शॉपर और रुमाल दे आओ, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखे थे। बस उनकी ये बात सुनकर मैं बहक गया था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, वरना मैं सारी ज़िंदगी आपकी नज़र में शर्मिंदा रहूँगा। मैंने कहा कि मेरी नज़र में तो तुम गिर ही गए हो, लेकिन अब मेरे शौहर से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चला कि तुमने शादी की रात मुझे किसी और का तोहफ़ा ला कर दिया था, तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा इस बात को अपनी ज़ुबान पर मत लाना, और उस खबीस से भी कह दो कि दोबारा मुझ तक पहुंचने की, अपने गंदे हाथ मेरी रूह तक पहुंचाने की कोशिश न करे। मेरी बात सुनकर आज़िर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानती थी कि वो बेचारा मासूम और बेकसूर है, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा भी नहीं रहा था। मैं किसी सूरत उससे दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती थी। और सही कहते हैं कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, औरत को हमेशा उससे एक फासले पर रहना चाहिए, वरना हालात बिगड़ भी सकते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।